फ्रेंड्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज की किस्त नॉवल जुनून वफा किस्त नंबर 18। तहखाने की फिजा अभी तक इस अजीब सुकूत में डूबी हुई थी जो धमाके के और ब्लैकआउट के बाद हर सांस में घुल जाता है। इमरजेंसी लाइट की मध्यम दर्द रोशनी दीवारों पर लहरा रही थी, जैसे खुद भी खौफजदा हो। हवा में जलती हुई तारों और धूप की हल्की सी बू रच बसी थी। बाहर हवेली के कॉरिडोर्स में गार्ड्स की भागते कदमों की आवाजें, वायरलेस स्टैंड्स पर टूटती फूटती रिपोर्ट्स और कहीं दूर जनरेटर के ऑन होने की आवाज सब मिलकर एक अजीब बेतरतीब सा शोर बना रही थी। शहरयार सबसे पहले संभला। इसकी आंखें तारीकी में तेजी से हरकत करती रही, जैसे वो हर जाविये का हिसाब लगा रहा हो। लाइट्स, इसने बुलंद मगर कंट्रोल शुदा आवाज में हुक्म दिया, अभी। चंद लम्हों बाद बैकअप जनरेटर ने पूरी रोशनी बहाल कर दी। तहखाना यकदम चमक उठा और वही मंजर जो सबसे ज्यादा खौफजदा करने वाला था सबके सामने आ गया। कैदी की जगह खाली थी। सिर्फ जंजीरों का टूटा हुआ सिरा जमीन पर पड़ा हुआ था और इसके करीब एक छोटा सा शीशे का टुकड़ा, वही माइक्रो इंजेक्शन कैप्सूल के बाकी हिस्सा जो जहन ने पहले ही शनाख्त कर लिया था। अरमान ने फौरन हुक्म दिया, हर खारिजी रास्ता बंद करो। अभी गार्ड्स चारों तरफ दौड़ पड़े। जहन अपने लैपटॉप पर झुका सिक्योरिटी फीड्स खींचने की कोशिश कर रहा था, मगर ब्लैकआउट के दौरान के सीसीटीवी का वो अहम हिस्सा भी निकल गया था। सिर्फ 90 सेकंड्स, जहन ने धीरे से कहा। इसकी आवाज में मायूसी छुपी हुई थी। चुप्पी नहीं रह सकी। बस इतनी में वो गायब हो गया। शहरयार कुछ देर खाली जंजीरे को देखता रहा। इसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, कुछ ज्यादा खतरनाक था। एक ठंडा हिसाब लगाती हुई खामोशी। ये कोई हादसा नहीं है, इसने आखिरकार कहा। किसी ने बाहर से मदद की। टाइमिंग बहुत दुरुस्त थी। अरहम जो दीवार से टेक लगाए खड़ा था, गुस्से से आगे बढ़ा। लाला, मैंने खुद उसे पकड़ा था, मेरी गलती नहीं। शहरयार ने सर हिलाया। ये किसी की गलती नहीं, ये एक मंसूबा था जो हमसे एक कदम आगे था। इसकी नजर आहिस्ता से कमरे में मौजूद हर शख्स पर पड़ी। गार्ड्स, हमला और वो सब जो अंदर आने जाने की इजाजत रखते थे। सोच एक बार फिर वही लौट आई जो रात के शुरू में कही गई थी। दोनों हवेलियों में अलग अलग गद्दार मौजूद है। अरमान ने आहिस्ता से कहा। शहरयार, अब ये सिर्फ शक नहीं रहा, जानता हूँ। शहरयार की आवाज भारी थी। अब ये साबित हो चुका है। रात आधे पहर से आगे बढ़ चुकी थी। तहकीकात का फौरन दौर मुकम्मल हुआ और हवेली में दोबारा सांस लेना शुरू की, मगर खौफ की शिद्दत में थोड़ी कमी आ गई थी। शहरयार जब अपने कमरे में दाखिल हुआ तो रात भी अपनी गहरी तरीन खामोशी में थी। खिड़की के बाहर पहाड़ों पर हल्की धुंध उतर रही थी और चांद की रोशनी पर्दों के पीछे से मध्यम से झलक रही थी। अनिया अभी जाग रही थी, बेड के किनारे बैठी, शाल कंधों पर लिपेटी। इसने दरवाजा खुलने की आवाज पर सर उठाया। तुम अभी तक नहीं सोई? शहरयार ने धीरे से पूछा, इसके करीब आकर बैठते हुए। इसकी आवाज में थकन थी, मगर जैसे ही आनिया को देखकर इसकी थकन का कुछ हिस्सा खुद ब खुद हल्का हो गया। जैसी सोती आनिया ने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में फिक्र की वही गहराई थी जो हमेशा रहती थी। पूरा वादी जाग रहा है। धमाके की आवाज, फिर ये खामोशी, मैं कैसे आंखें बंद कर लेती? शहरयार ने कुछ नहीं कहा। इसने सिर्फ अपना हाथ बढ़ाकर हानिया के हाथ पर रख दिया। एक खामोश सा यकीन जो अल्फाज से कहीं ज्यादा गहरा था। कैदी फरार हो गया, इसने आखिर कहा।
आनिया की आंखों में हैरत उभरी, मगर खौफ नहीं। वो जानती थी इस मर्द के साथ रहना क्या मायने रखता है। आपको लगता है कोई अंदर से मिला हुआ था? हाँ, इसका जवाब सीधा और भारी था। हानिया ने धीरे से इसका हाथ अपने हाथ दोनों हथेलियों में ले लिया। शहरयार, मैं जानती हूँ आप हर बोझ खुद उठाना चाहते हैं, मगर याद रखो आप तन्हा नहीं हो। इसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी, नरम मगर अटल। शहरयार ने इसकी तरफ देखा, इसके चेहरे को जो हर तूफान में इसके लिए पनाहगाह बन जाता था। इसने आहिस्ता से हानिया का हाथ अपने लबों के करीब ले जाकर एक नरम बोसा दिया। तुम्हारे बगैर ये सब मुश्किल होता, इसने धीरे से कहा। इसकी आंखों में वो नरमी थी जो दुनिया कभी नहीं देखती। तुम मेरी ताकत हो आनिया, मेरी कमजोरी भी, क्योंकि तुम्हारे बगैर मैं अधूरा महसूस करता हूँ। हानिया के गालों पर हल्की सी सुर्खी आ गई, मगर इसकी नजरें शहरयार की नजरों से नहीं हटी। कुछ लम्हे वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे बाहर की दुनिया, साजिशें, दुश्मन, सब कुछ इस कमरे की खामोशी में कहीं दूर रह गया हो। शहरयार ने आस्तगी से इसका हाथ अपने माथे से मिलाया। शहरयार ने आहिस्ता से इसका माथा अपने माथे से मिलाया, अपनी सांसें इसके सांसों में घुलने दी। शहरयार, सो जाओ अब, इसने धीरे से कहा। मैं यही हूँ। हानिया ने आंखें बंद की, इसके कंधे पर सर रख दिया। कुछ ही लम्हों में कमरे की खामोशी ने दोनों को अपने आसूदगी में लपेट लिया। शहरयार ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। हानिया के हाथ की गरमाइश इसके चेहरे पर किसी ठंडी हवा के झोंके की तरह असर कर रही थी। उसे महसूस हुआ कि दुनिया के बाहर की दुनिया में जितनी अफरा तफरी और साजिशें है, इस कमरे की चार दीवारी के अंदर ऐसी दुनिया है जहां वो मुकम्मल तौर पर महफूज है। इसने अचानक हानिया की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा और हानिया एक हल्की सी उसकी बढ़ती हुई इसके सीने से लग गई। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बगैर कितना अधूरा हूँ। शहरयार की आवाज़ अब पहले से ज़्यादा गहरी और पुरस्कार हो चुकी थी। इसने अपना सर हानिया के कंधे पर रख दिया, जैसे वो सारी दुनिया का बोझ वही छोड़ देना चाहता हो। हानिया ने अपना हाथ इसके पुश्त पर फैलाते हुए इसे मजीद करीब कर लिया। कमरे में मौजूद खामोशी अब किसी खौफनाक राज की नहीं, बल्कि एक ऐसी तड़प की थी जो बरसों की प्यास को एक लम्हे में बुझाना चाहती थी। हानिया ने धीरे से अपना सर उठाया और शहरयार की आंखों में देखा, जहां मोहब्बत और फिक्र का एक अजीब मिलाप था। इसने अपने लबों को हानिया के माथे से छुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरते हुए इसके गर्दन पर एक गहरा, यहाँ से आप खुद रीड कर लीजिएगा। Wanna clear a bottle of Cabernet, wanna stay home, not even drink, wanna get out of my own head, wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got, put on a dress, be a stranger's dream, lock up this heart of mine, wanna wear it on my sleeve. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Wanna throw away your vanity, wanna wear it to sleep tonight, wanna wipe our slate clean, wanna pick this thing up right where we left off, wanna block your number, take one last time, make it another. Wish I was one or the other. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things
can be true. If it's black, it's white. If it's wrong, it's right. Soon as I pick one, I switch sides. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Two things can be true. Two things can be true. Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine, wanna wear it on my sleeve. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Wanna throw away your vanity. Wanna wear it to sleep tonight. Wanna wipe our slate clean. Wanna pick this thing up right where we left off. Wanna block your number, take one last time, make it another. Wish I was one or the other. कमरे के रोमानी माहौल में एक सर्द लहर दौड़ गई। शेरर के चेहरे पर वो नरमी गायब हो गई और इसकी आंखों में वही पुरानी तेज और खतरनाक चमक लौट आई। इसने महसूस किया कि सुकून इसके पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छुपा हुआ है और वो तूफान इसके अपने ही छत के नीचे परवरिश पा रहा था। हानिया ने इसकी तब्दीली को महसूस किया और इसके चेहरे पर पहली सख्ती को देखकर पूछा, क्या हुआ शहरियार, कुछ है क्या? शहरियार ने एक गहरी सांस ली और फोन एक तरफ रख दिया। इसने हानिया को दोबारा अपनी बाहों में भर लिया, मगर इस बार इसकी गिरफ्त में एक तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ एक अज़म भी था। कुछ नहीं, बस एक मामूली सी उलझन है जिसे मैं खुद सुलझाऊंगा। अभी सिर्फ तुम और मैं हैं। इसमें झूठा तो नहीं कहा, इसने झूठ तो नहीं कहा, मगर इसने हानिया को इस वक्त ज़हनी तनाव से दूर रखने की कोशिश की। वो जानता था कि अगर इसने अभी ये बात बताई तो इनके दरमियान मौजूद खूबसूरत सुकून एकदम बिखर जाएगा। शहरयार ने उसे अपने सीने से लगाए रखा और मगर इसके जहन अब इस गद्दार की तलाश में निकल चुका था जिसने इसकी हवेली की दीवारों को बीच किया था। इसने हानिया के सर पर एक बोसा दिया और उसे अपनी बाहों में सुकून से सोने दिया, मगर इसकी अपनी आंखें अब खुली थी और इनमें एक अज़म था। वो जिस किसी ने भी इसके भरोसे के साथ खेलने की जरूरत की थी, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मोहब्बत और इंतकाम, ये दोनों अब शहरयार के वजूद में एक साथ रक्स कर रहे थे और इस रात की खामोशी में एक नए खेल का आगाज करने वाली थी। कुछ देर बाद हानिया की सांसें हमवार हुई और वो गहरी नींद में उतर गई। शहरयार ने आहिस्ता से बेड पर लिटाया और इसने एक बार फिर फ़ोन की स्क्रीन को देखा। इस मैसेज के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी, लेकिन इस बेचैनी में एक सनसनी भी थी। इसने फ़ोन उठाया और मैसेज करने वाले नंबर पर एक मुख्तसर सा जवाब टाइप किया, तुम्हें लगता है तुम मुझे गिरा सकते हो?
میری حویلی میں آنے والے ہر شخص میرے اشارے پر ناچتا ہے اور جانے والا میری اجازت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتا۔ اس نے فون بند کیا اور کمرے کی مدھم روشنی میں کھڑا ہو کر ہانیہ کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی زندگی کتنی پیچیدہ ہے۔ ایک طرف وہ عورت تھی جس کے لیے وہ اپنی جان بھی دے سکتا ہے، اور دوسری طرف وہ دشمن تھی جو اس کے ہر سانس پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے دھیرے سے ہانیہ کے چہرے سے بالوں کی ایک لٹ اٹھائی۔ اس کا لمس اب بھی ویسا ہی پرانا، ویسا ہی گرم اور شدید تھا، مگر اب اس میں ایک تحفظ کی تڑپ شامل ہو چکی تھی۔ اس کا ذہن سکون میں بھی آرام نہیں کر سکا۔ کہیں دور تہہ خانے کی خالی زنجیریں، والٹ 17 کی وہ پراسرار چابی اور اس نقاب پوش کی آخری مسکراہٹ، سب اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ اور پھر رات کی اس گہری خاموشی میں اس کے فون پر ایک نوٹیفیکیشن کی مدھم چمکی۔ اس نے آہستہ سے ہانیہ کا سر اپنے کندھے سے ہٹائے بغیر فون اٹھایا۔ ایک نامعلوم نمبر سے میسج تھا۔ قیدی محفوظ ہے۔ اگلا سوال یہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، سوال یہ ہے کہ تمہاری حویلی میں اسے فرار کرنے والا شخص کا ہاتھ کس کا تھا؟ شہریار کی آنکھوں میں وہی خطرناک چمک لوٹ آئی۔ فون کی مدھم روشنی شہریار کے چہرے پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے نقوش پتھر کے سے سخت ہو گئے۔ اس نے وہ پیغام دوبارہ پڑھا جسے الفاظ کے پیچھے چھپا مطلب کسی اور زاویہ سے کھل جائے۔ تمہاری حویلی میں اسے فرار کرنے والا ہاتھ کس کا تھا؟ ہانیہ کے کندھے پر رکھا۔ اس کا دوسرا ہاتھ بے حرکت رہا، مگر جسم میں ایک خفیف سختی آ گئی، اتنی معمولی کہ شاید کوئی اور محسوس نہ کرتا، مگر ہانیہ نے نیم خوابدہ ہی اسے محسوس کر لیا۔ کیا ہوا؟ اس نے آنکھیں کھولے بغیر پوچھا۔ اس کی آواز نیند میں لپٹی ہوئی تھی۔ شہریار نے فون کی اسکرین بند کی۔ کچھ نہیں، سو جاؤ۔ ہانیہ نے آنکھیں کھول دی اور اسے اتنی برسوں سے جانتی تھی کہ اس کی آواز میں چھپا جھوٹ فوراً پکڑ لیتی۔ شہریار، اس نے صرف اس کا نام لیا، مگر اس ایک لفظ میں سوال، شکایت اور محبت سب کچھ تھا۔ شہریار نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر آہستہ سے فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہانیہ نے پیغام پڑھا۔ اس کے چہرے کا رنگ ہلکا سا بدلا۔ یہ تو دھمکی نہیں، اس نے دھیرے سے کہا، یہ تو براہ راست الزام ہے کہ ہماری حویلی میں کوئی غدار ہے۔ شہریار نے اس کا جملہ مکمل کیا۔ یہ ہم پہلے سے جانتے ہیں، مگر یہ پیغام یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہر قدم پر۔ ہانیہ نے فون واپس کیا اور اس کی نظروں میں ایک نئی سنجیدگی ابھر آئی۔ تمہیں لگتا ہے یہ نمبر ٹریس ہو سکتا ہے؟ زین کل صبح دیکھے گا، شہریار نے کہا، مگر اس کی آواز میں یقین کم تھا۔ اگر یہ لوگ اتنے منظم ہیں کہ بلیک آؤٹ کے 90 سیکنڈ میں قیدی نکال لے گئے، تو یہ نمبر بھی کسی جھوٹی شناخت کے پیچھے ہی چھپا ہوگا۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ باہر ہوا کی سرسراہٹ نے کھڑکی کے پردوں کو ہلکا سا لہرا دیا۔ چاند دم بادلوں کے پیچھے چھپ چکا تھا اور کمرے میں صرف ایک مدھم روشنی رہ گئی تھی جو ہانیہ نے شام کو جلائی تھی۔ ہانیہ نے شہریار کا ہاتھ دوبارہ تھام لیا۔ میں ڈرتی نہیں، اس نے کہا، مگر مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، اس بات سے کہ آپ یہ سارا بوجھ اکیلے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شہریار نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی سختی کچھ لمحوں کے لیے پگھل گئی۔ میں اکیلا نہیں اٹھا رہا، ارمان میرے ساتھ ہے، ذہن، ارحم، بہاج، سب مجھے معلوم ہے۔ ہانیہ نے دھیرے سے کہا، مگر میں بات کر رہی ہوں اس بارے میں جو آپ رات کو جب سب سو جاتے ہیں اپنے ذہن میں لیے پھرتے ہیں۔ وہ بوجھ کسی سے شیئر نہیں کرتے۔ شہریار خاموش رہا۔ کچھ سچائیوں الفاظ کے
محتاج نہیں ہوتے۔ اس نے آہستہ سے ہانیہ کو اپنے قریب کیا اور کچھ دیر وہ دونوں اسی خاموشی میں بیٹھے رہے۔ ایک دوسرے کی خاموشی ہی، ایک دوسرے کی موجودگی ہی کافی تھی۔ صبح دیر سے ہوئی۔ سورج پہاڑوں کی چوٹیوں پر ابھی مکمل طور پر نہیں چڑھا تھا جب حویلی میں ایک نئی مصروفیات شروع ہو گئی۔ رات کے واقعے کے بعد سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی تھی۔ ہر داخلی خارجی راستے پر دگنی گارڈز، نئے کیمرے نصب کرنے کا کام اور عملے کے تمام افراد کی دوبارہ اسکریننگ۔ میٹنگ روم میں شہریار، ارمان، زین، ارحم اور وحاج پہلے سے موجود تھے۔ میز پر لیپ ٹاپس، فونز، ریکارڈز کی پرنٹ آؤٹس اور رات کے دھماکے کی تصویر پھیلی ہوئی تھی۔ زین نے اپنی اسکرین پر ایک نقشہ کھولا۔ میں نے وہ نمبر ٹریس کرنے کی کوشش کی جس سے شہریار کو پیغام آیا۔ ارمان نے پوچھا، یہ ایک انکرپٹڈ لاگ لائن سے بھیجا گیا تھا۔ لوکیشن مسلسل بدل رہی تھی، مگر ایک چیز دلچسپ ہے۔ زین نے اسکرین ذرا آگے کی۔ سگنل کا ابتدائی ماخذ ہماری ہی نیٹ ورک رینج سے ملتا ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سکوت چھا گیا۔ مطلب؟ وحاج نے تیزی سے پوچھا۔ اس کی آواز میں تناؤ تھا۔ مطلب یہ کہ زین نے سنجیدگی سے کہا کہ ہمارے پیغام بھیجنے والے اس وقت ہماری حویلی کے قریب، شاید حویلی کے اندر ہی موجود تھے۔ ارحم کے ہاتھ کی مٹھیاں بھیج گئی۔ تو دشمن کو باہر ڈھونڈ رہے تھے جبکہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ شہریار نے کچھ نہیں کہا۔ اس کی نظریں میز پر پہلی تصویروں پر جمی ہوئی رہی، مگر اس کے ذہن میں پہلے سے ایک نہیں زیادہ خطرناک سمت پر دوڑ رہا تھا۔ ٹھیک اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ سیکیورٹی چیف اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایسی سنجیدگی تھی جو کسی اچھی خبر کی نشاندہی نہیں کرتی۔ سردار، ایک چیز ملی ہے، آپ خود دیکھنی چاہیے۔ میٹنگ روم میں چند لمحوں کے لیے وہی خاموشی رہی جو کسی طوفان سے پہلے چھا جاتی ہے۔ شہریار نے سر اٹھا کر سیکیورٹی چیف کی طرف دیکھا۔ کیا ملا؟ وہ باہر ہے سردار، شمالی دیوار کے پیچھے۔ آپ کو خود دیکھنا ہوگا۔ ارمان اور شہریار نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر بغیر مزید سوال کیے کھڑے ہو گئے۔ زین اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے ساتھ ہو لیا اور ارحم اور وحاج بھی۔ صبح کی روشنی ہوا میں جیسے ہی حویلی کے باہر قدم رکھتے ہی سب کو چھو لیا۔ آسمان پر ہلکی سرمئی بادل تھے اور دور پہاڑوں پر ابھی دھند کی چادر باقی تھی۔ شمالی دیوار کی طرف جاتے ہوئے سردار اور اس کے ساتھی خاموش رہے۔ صرف بوٹوں کی آواز کنکری رستے پر گونجتی رہی۔ دیوار کے قریب پہنچتے ہی منظر واضح ہوا۔ زمین پر دیوار کے بالکل نیچے سرخ رنگ سے کچھ لکھا ہوا تھا، تازہ، ابھی رات ہی کا لکھا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ عبارات صاف اور دردناک انداز میں تحریر تھے۔ کھیلنے سے پہلے ایک اور قربانی دینا، وائلٹ 17 ہوگی۔ اس کے نیچے ایک چھوٹی سی چیز رکھی تھی، ایک پرانی زنگ آلود چابی، بالکل ویسی جیسی نقاب پوش شخص کے پاس سے رات ملی تھی، مگر یہ چابی مختلف تھی۔ اس پر ایک عدد بندھا ہوا تھا، 18۔ زین جھک کر غور سے دیکھنے لگا مگر اسے چھونے سے پہلے رکا۔ یہ جال ہو سکتا ہے، کوئی مزید ڈیوائس بھی ہو سکتی ہے۔ ارمان نے سیکیورٹی گارڈ کو اشارہ کیا، وہ احتیاط سے علاقے کو محفوظ کریں۔ کچھ ہی منٹوں میں معلوم ہوا کہ چابی کے ساتھ کوئی دھماکہ خیز چیز نہیں تھی، مگر جو چیز زیادہ پریشان کن تھی وہ یہ تھی کہ دیوار کے اس حصے پر کوئی کیمرہ رات کو کام نہیں کر رہا تھا۔ دوسرا بلائنڈ اسپاٹ، شہریار نے دھیرے سے کہا۔ اس کی آواز میں ایک ٹھنڈی سختی تھی۔ پہلے تہہ خانہ، اب یہ دیوار، کوئی ہماری پورے سیکیورٹی نقشے سے واقف ہے۔ وحاج نے
جس کی آنکھوں میں غصہ اور بے چینی دونوں تھے، کہا، یہ صرف کوئی باہر کا آدمی نہیں کر سکتا، یہ نقشہ صرف بلائنڈ اسپاٹس، یہ اندر کے معلومات ہے۔ ارہم نے زمین پر پڑی چابی کی طرف اشارہ کیا، اور یہ نمبر 18، یہ ہمارے آنے والی قسط کا اشارہ نہیں، بلکہ وہ رک گیا، جیسے خود اپنے خیال سے خوفزدہ ہو گیا۔ شاید، زین نے آہستہ سے کہا، یہ 18ویں وائلٹ نمبر ہے۔ وائلٹ 17 ایک سیریز، صرف ایک گھڑی تھی، پوری چین نہیں۔ شہریار نے وہ چابی احتیاط سے اٹھائی، اسے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی حساب لگاتی سنجیدگی تھی جو کسی بھی خطرے کے سامنے کبھی نہیں ڈگمگاتی۔ ارمان اس نے کہا، بغیر نظریں اٹھائے ہمیں دادا جان اور داجی کو بتانا ہوگا۔ یہ اب صرف ہماری نسل کا معاملہ نہیں رہا، کوئی پرانی کہانی ہے جو دوبارہ جاگ رہی ہے۔ ارمان نے سر ہلایا، مگر اس کے چہرے پر تشویش کی ایک لکیر نمودار ہوئی۔ اگر یہ پرانا معاملہ ہے تو ہمارے بزرگ شاید کچھ چھپا رہے ہیں، ایسی چیز جو انہوں نے ہم سے شیئر نہیں کی۔ اسی لمحے حویلی کی طرف سے ایک ملازم دوڑتا ہوا آیا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ سردار داؤد خان دادا نے فوراً بلایا ہے، کہا ہے کہ بہت ضروری بات ہے۔ اور ملازم نے ایک لمحہ توقف کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ رحیم خان صاحب کو بھی بلایا جائے، ابھی اسی وقت۔ شہریار اور ارمان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ برسوں کی دشمنی کے بعد آج پہلی بار داؤد خان دادا خود رحیم خان کو بلا رہے ہیں، کھلے عام، بغیر کسی پردے کے۔ یہ صرف ایک ملاقات نہیں تھی، یہ ایک اشارہ تھا کہ کوئی راز جو دہائیوں سے دفن تھا اور باہر آنے کو تھا۔ جرگہ ہال کی طرف جاتے ہوئے شہریار کے قدم وہی وقار تھا جو ہمیشہ رہتا تھا، مگر اندر سے اس کے ذہن تیزی سے گھوم رہا تھا۔ برسوں سے یہ عمارت خاموش پڑی تھی، صرف اہم ترین فیصلوں کے لیے کھلتی۔ آج اس ہال میں دو دشمن خاندانوں کے سردار ایک ہی میز پر خود اپنی مرضی سے بیٹھنے والے تھے۔ ہال کے اندر داخل ہوتے ہی پرانی لکڑی اور میز کے مہک نے استقبال کیا۔ دیواروں پر ٹنگی برسوں پرانی تصویریں پرانے سرداروں کی جرگوں کی تلواروں اور روایتی ہتھیاروں کی وقت کی گواہی بنی خاموش کھڑے تھے۔ بڑی کھڑکیوں سے آتی نرم روشنی فرش پر بکھری ہوئی تھی، اور فضا میں ایک عجیب سی تاریخی سنجیدگی رچی بسی تھی۔ داؤد خان دادا اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے تھے، سفید کرتے اور سیاہ واسکٹ میں۔ ان کے چہرے پر برسوں کی حکومت، آج کی تشویش دونوں جھلک رہی تھی۔ ان کے برابر رحیم خان داجی اپنی روایتی پوشاک میں، ان کی آنکھوں میں بھی وہی سنجیدگی تھی جو کسی طوفان سے پہلے چھاتی تھی۔ دونوں بزرگ جو دہائیوں سے ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے، آج آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ شہریار اور ارمان نے احتراماً استقبال کیا اور مقررہ جگہ پر بیٹھ گئے۔ زین، ارہم اور وحج تھوڑی پیچھے مگر قریب ہی رہے۔ کچھ لمحے مکمل خاموشی رہی، صرف باہر سے آتی چڑیاؤں کی آوازیں اور دور کہیں کسی گاڑی کے گزرنے کی مدھم گونج۔ آخرکار داؤد خان دادا نے بات شروع کی۔ ان کی آواز میں وہ بھاری پن تھا جو برسوں کی بوجھ سے آتا تھا۔ انہوں نے کہا، رحیم خان کو ان کے پرانے نام سے مخاطب کرتے ہوئے ایک ایسا انداز جو دونوں خاندانوں کی دشمنی سے پہلے کے زمانے کی یاد دلاتا تھا۔ میں نے تمہیں بلایا کیونکہ جو بات میں اپنے دل میں برسوں سے دبائے بیٹھا ہوں، اب چھپانا گناہ ہوگا۔ رحیم خان نے آنکھیں کچھ سکیڑی، مگر خاموش رہے، سننے کے لیے تیار۔ داؤد خان دادا نے میز پر رکھی وہی چابی کی طرف اشارہ کیا جو صبح دیوار کے پاس سے ملی تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، میں نے یہ نمبر پہلے بھی دیکھا ہے، بہت پہلے۔ ارمان کے چہرے پر حیرت ابھری۔ داجی، مطلب؟ اس وقت داؤد خان دادا نے آہستہ سے کہا۔ ان کی نظریں
ان کی نظر دور کہیں ماضی میں کھو گئی تھی جب تمہارے دادا اور میں بھائیوں کی طرح تھے، اس سے پہلے کہ وہ سازش ہوئی جس نے ہمیں دشمن بنا دیا۔ رحیم خان کے ہاتھ جو میز پر آرام سے رکھے ہوئے تھے ہلکی سی کپکپائے۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ اس وقت بھی کوئی تیسرا قوت؟ ہاں، داؤد خان دادا کی آواز میں ایک تلخ یقین تھا، اور میں نے اپنی کمزور اور غصے کی وجہ سے اس وقت اس سچائی کو دفن ہونے دیا۔ میں نے سوچا شاید وہ دشمن ختم ہو گیا، مگر آج یہ نمبر، یہ والرز، یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ کمرے میں ایک بھاری سکتہ چھا گیا۔ شہریار اور ارمان نے دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہی سوال تھا جو الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ ہمارے بزرگ برسوں سے کچھ جانتے تھے اور خاموش رہے۔ رحیم خان نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ان کی آنکھوں میں افسوس اور غصے کے ملے جلے۔ داؤد، ہم دونوں نے اپنے بچوں کو ایک ایسی جنگ میں دھکیل دیا جس کی جڑ ہم جانتے تھے۔ جانتا ہوں۔ داؤد خان دادا کی آواز پہلی بار لرزی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج میں یہ راز افشا کر رہا ہوں، کیونکہ اگر ہم نے اب بھی خاموشی اختیار کی تو ہماری نسلیں اس سازش کی قیمت چکاتی رہے گی۔ شہریار نے آگے جھک کر پوچھا۔ اس کی آواز میں سنجیدگی اور بے چینی دونوں تھی۔ باجی بابا، وہ تیسرا قوت کون تھی؟ کیا آپ کو کوئی نام معلوم تھا؟ داؤد خان دادا اور رحیم خان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ایک طویل باری نظر، جیسے دونوں اس لمحے کا فیصلہ کر رہے ہو کہ کتنی سچائی بتانا مناسب ہے۔ آخرکار داؤد خان دادا نے دھیرے سے کہا، نام نہیں مگر ایک نشان تھا، ایک مہر جو ہر خط پر ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنی جیب سے ایک پرانا زرد پڑتا ہوا خط نکالا جو میز پر رکھ دیا۔ سب کی نظریں اس کاغذ پر جم گئیں۔ اس پر وہی مہر تھی، جو ایک دائرہ اور 3 لکیر نشان، بالکل ویسا ہی جیسے رات کو گرفتار ہونے والے شخص کے جیکٹ کے اندر سے ملا تھا۔ ذہن کا سانس رک گیا۔ یہ تو وہی نشان ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ صرف اس بھاری خاموشی میں سب کے ذہنوں میں ایک ہی خوفناک سوال گونج رہا تھا، یہ سازش کتنی پرانی ہے اور اس کی جڑیں کتنی گہری؟ بالکل اسی لمحے ہال کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ ایک محافظ ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا اور اس کا چہرہ سفید پڑا ہوا تھا۔ سردار فارم ہاؤس سے خبر آئی ہے، جو دشمن رات گرفتار ہوا تھا وہ زندہ نہیں بچا۔ ارمان تیزی سے کھڑا ہوا۔ کیا مطلب؟ محافظ نے مشکل سے کہا۔ اس کی لاش ملی ہے سردار، اسی مہر کے ساتھ، اس کے سینے پر کندہ، اور ساتھ ایک پرچی بھی تھی۔ شہریار نے سختی سے پوچھا، کیا لکھا ہے اس پرچی پر؟ محافظ نے ہانپتے ہوئے ہاتھ سے کاغذ آگے بڑھایا۔ شہریار نے اسے کھولا اور اس کی آنکھیں اس پر لکھی لفظ پر جم گئی۔ غداروں کی سزا صرف موت ہے۔ اگلی باری کس کی اور کی ہے، اور وہ اس حویلی کے اندر ہی موجود ہے۔ جاری ہے۔ تو آج کی قسط کیسی لگی آپ کو؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔